بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 185 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان طلاق بائن اور طلاق رجعی ہے۔ اس سے پہلے ہم عدت کے احکام پڑھ رہے تھے کہ طلاق کی عدت کیا ہوتی ہے اور وفات کی عدت کیا ہوتی ہے، اس کی مدت کتنی ہوتی ہے، اس کے احکام کیا کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ختم کی۔ اب طلاق کی اقسام جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ طلاق کی دو قسمیں، طلاق بائن اور طلاق رجعی۔ اس کے علاوہ بھی طلاق کی قسمیں ہیں، آج ہم انہی کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2486۔ طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ جس کے بعد مرد اپنی عورت کی طرف رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا، یعنی یہ کہ بغیر نکاح کے دوبارہ اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جس میں رجوع کا امکان نہیں ہوتا، یعنی ایک دفعہ طلاق ہو گئی تو دوبارہ بغیر نکاح کے اس عورت کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتا، یعنی کہ طلاق بائن ہونے سے نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے اور رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور اس طلاق کی 6 قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ طلاق بائن جو ہے اس کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، اس عورت کو دی گئی طلاق جس کی عمر ابھی 9 سال نہ ہوئی ہو، یعنی اگر کم سن عورت کو جو کہ بالغ نہیں ہوئی، اگر اسے طلاق دی جاتی ہے تو پھر اس کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو طلاق بائن شمار کیا جائے گا اور رجوع کا امکان نہیں ہوگا۔ دوسری قسم، اس عورت کو دی گئی طلاق جو یائسہ ہو، یعنی وہ عورت جو کہ اتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے کہ اب اس کے حاملہ ہونے کے امکانات نہیں ہے، اسے حیض کا خون وغیرہ نہیں آتا۔ اگر اس عورت کو طلاق دی جائے تو وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ تیسری، اس عورت کو دی گئی طلاق جس کے شوہر نے نکاح کے بعد اس سے جماع نہ کیا ہو۔ وہ عورت کہ جس کے ساتھ اس کے شوہر نے ہم بستری نہیں کی، نکاح تو کر لیا ہے لیکن ہم بستری نہیں کی، اب اس صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے ہم بستری کیے بغیر تو اس صورت میں وہ طلاق
तलाक बाइन शुमार होगी। चौथी वो तलाक है तलाक बाइन के तीसरी तलाक जिसकी वजाहत बाद में आएगी। यानी जब 3 तलाकें मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद जो आखिरी तीसरी तलाक है वो तलाक बाइन शुमार होती है, जिसकी तफसील आइंदा मसाइल में बयान होगी। पांचवी जो तलाक बाइन में शुमार होती है खुला और मुबारात की तलाक के जिनके अहकाम आइंदा बयान होंगे। यानी जो खुला होती है औरत लेती है, या मुबारात जो तलाक होती है यानी दोनों रजामंदी से लेते हैं, वो भी तलाक बाइन में शुमार होते हैं। छठी तलाक जो कि तलाक बाइन में शुमार होती है हाकिम शरा का उस औरत को तलाक देना जिसका शोहर ना उसके अखराजात देने पर तैयार हो और ना उसे तलाक देने पर तैयार हो। यानी एक ऐसी औरत जिसको शोहर ना तो तलाक देता है और ना ही उसके अखराजात मुकम्मल करता है। अब वो परेशान होकर हाकिम शरा के पास जाती है। हाकिम शरा जो है उसको तलाक जारी करता है, वो भी तलाक बाइन में शुमार होती है। कहेंगे इन मज़कूरा तलाकों के अलावा जो तलाकें हैं वो रजई हैं। यानी ये 6 तलाकें जो हमने ऊपर बयान की ये सारी की सारी तलाके बाइन में शुमार होती हैं, और इन तलाकों के अलावा बाकी तलाके रजई हैं। यानी क्या मतलब? जिसका मतलब यह है कि जब तक औरत इद्दत में हो शोहर उससे रुजू कर सकता है। यानी जब तलाक दे दे और औरत अभी तक इद्दत में है, इद्दत मुकम्मल नहीं हुई, तो शोहर चाहे तो उस औरत के साथ बगैर निकाह के रुजू कर सकता है। उसको तलाके रजई कहते हैं। ये 6 जो हमने यहां तक बयान की वो तलाके बाइन शुमार होती हैं। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2487। जिस शख्स ने अपनी औरत को रजई तलाक दी हो उसके लिए उस औरत को उस घर से निकाल देना जिसमें वो तलाक देने के वक्त मुकीम थी हराम है। यानी कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उसको उस घर से निकालना जब तक कि उसकी इद्दत मुकम्मल ना हो जाए जायज नहीं है। हराम है कि उसको घर से निकाला जाए। और अलबत्ता कह रहे हैं कि चंद मौके ऐसे हैं कि जिन मौके में औरत को शोहर इद्दत के दौरान घर से निकाल सकता है। वो मौके कौन से हैं? कह रहे हैं कि जिनमें से एक ये है कि औरत जिना करे तो उसे घर से निकाल देने में कोई इश्काल नहीं है। कह रहे हैं मसलन अगर औरत इद्दत के दौरान जिना करे, गुनाह करे, तो उस सूरत में उसे घर से निकाल सकता है। और यह भी हराम है कि औरत गैर जरूरी कामों के लिए शोहर की इजाजत के बगैर उस घर से बाहर जाए। कहेंगे इद्दत के दौरान गोया के अभी तलाक मुकम्मल नहीं हुई, इस वजह से वो शोहर की इजाजत के बगैर भी घर से नहीं निकल सकती। और मर्द पर भी इद्दत के दौरान जिंदगी के अखराजात देना वाजिब हैं। और कह रहे हैं कि अगर औरत उसके घर में इद्दत कर रही है तो इद्दत के दौरान, क्योंकि अभी तक उसके निकाह में है, इद्दत तलाक जो है वाक़ई नहीं हुई है, इस वजह से उस औरत के अखराजात भी उस मर्द पर अभी तक वाजिब हैं। मसला नंबर 2488। रजई तलाक में मर्द 2 तरीकों से अपनी औरत की तरफ रुजू कर सकता है।
ہم نے جو طلاق رجعی کو پڑھا کہ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے دوران مرد اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرے تو ان کا نکاح بحال ہو جاتا ہے اور ان کی طلاق نہیں ہوتی، طلاق ختم ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ رجوع کس طرح ہو؟ رجوع دو طریقوں سے مرد عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ ایک ایسی باتیں کرے جن سے یہ معنی نکلے کہ اس نے اسے دوبارہ اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ اس قسم کی باتیں کرے کہ وہ ان باتوں سے یہ محسوس ہو، یہ معنی نکلے، یہ مطلب نکلے ان باتوں کا کہ گویا کہ وہ اس کی اپنی بیوی ابھی تک ہے، اس نے اسے بیوی بنا لیا ہے، وہ اسے طلاق دینا نہیں چاہتا۔ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ کہ کوئی کام کرے اور اس کام سے رجوع کا قصد کرے اور مثلاً ایسا کوئی کام انجام دے، ایسا کوئی فعل انجام دے کہ جس کی وجہ سے اس کام سے اس کا رجوع کا قصد ہو اور رجوع ہو جائے۔ ایک صورت یہ، اور جمع کرنے سے رجوع ثابت ہو جاتا ہے۔ مثلاً مرد آیا، عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہے، مرد آیا اپنی بیوی کے پاس اور اس کے ساتھ ہم بستر ہوا، تو گویا کہ وہ طلاق کو ختم کرنا چاہتا ہے، طلاق نہیں ہے، وہ نکاح کو بحال رکھنا چاہتا ہے، خواہ اس کا قصد رجوع کرنے کا نہ بھی ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر مثلاً عورت کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے، جمع کرتا ہے، تو اس صورت میں بھلے اس کا رجوع کرنے کا قصد نہ ہو، تب بھی طلاق ختم ہو جاتی ہے اور رجوع ہو جاتا ہے۔ لیکن شہوت کے ساتھ ساتھ ہاتھ لگانے اور بوسہ لینے میں اشکال ہے۔ کہہ رہے ہیں مثلاً شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے یا بوسہ لے، اس سے اس میں اشکال ہے کہ اس سے رجوع ثابت ہو۔ احتیاط واجب کی بنا پر اگر رجوع نہ کرنا چاہتا ہو تو ضروری ہے کہ دوبارہ طلاق دے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً اگر ایسا فعل انجام دے اور وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا، مثلاً شہوت کے ساتھ اس نے ہاتھ بھی لگایا، بوسہ بھی لیا اور اس کا ارادہ بھی رجوع کا نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ دوبارہ اسے طلاق دے دے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2489۔ رجوع کرنے میں مرد کے لیے لازم نہیں کہ کسی کو گواہ بنائے یا اپنی بیوی کو رجوع کے متعلق اطلاع دے، بلکہ اگر بغیر اس کے کہ کسی کو پتہ چلے وہ خود ہی رجوع کر لے تو اس کو کا رجوع کرنا صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً جس طرح طلاق دی جاتی ہے، طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس طرح کہہ رہے ہیں کہ رجوع کے لیے گواہوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اگر خود جا کر رجوع کر لے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو رجوع کے متعلق اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود جا کے رجوع کر لے، اس کا رجوع کرنا صحیح ہے۔ لیکن اگر عدت ختم ہو جانے کے بعد مرد کہے کہ میں نے عدت کے دوران ہی رجوع کر لیا تھا اور عورت تصدیق نہ کرے،
تو لازم ہے کہ مرد اس بات کو ثابت کرے. کریں گے مثلا عدت ختم ہو گئی، اب مرد کہے کہ بھائی طلاق تو نہیں ہوئی، میں نے عدت کے دوران رجوع کر لیا تھا. عورت اس کی تصدیق نہ کرے، عورت کہے کہ نہیں اس نے رجوع نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں مرد کے لیے لازم ہے کہ اس رجوع کو ثابت کرے کہ اس نے کس طرح سے رجوع کیا تھا. ورنہ اس کا رجوع، عورت اگر تصدیق نہیں کرتی تو اس کا رجوع قابل قبول، کہنا قابل قبول، صرف یہ کہنا کہ میں نے رجوع کر لیا تھا یہ قابل قبول نہیں ہوگا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.